अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे ऑपोजिशन जमातों की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के TORs, हुकूमत के लिए नई चैलेंज और नई मुश्किलात। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के कवानीन पैसा बाहर भेजने के हवाले से क्या कहते हैं। हर कोई अपनी ही बात कर रहा है। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत कहां और कैसी आई और किसके मरहूने मिन्नत आई। नाज़रीन, पनामा लीक्स का तूफान बरपा है और पाकिस्तान की सियासत में मजीद हलचल मच चुकी है, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से पनामा लीक्स के जो वजीर आजम साहब और उनकी फैमिली के नाम आए हैं ऑफशोर कंपनियों के हवाले से एक मुश्तरका लाहे अमल जो है मुरतब कर लिया गया है। और आज जो है वो सबसे पहले हमने देखा कि 15 नुकात पर तमाम जमातें जो है TORs पर मुत्तफिक हो चुकी हैं। और इसमें सबसे पहले वजीर आजम और उनकी फैमिली के एहतसाब का नारा भी लग चुका है। साथ साथ सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा भी सामने आ चुका है। अब देखना यह है कि ये टाइमिंग जो दी गई है 3 माह की, और ये जो मुतालबात हैं TORs के हवाले से, ये हुकूमत को बंद गली में दाखिल करेंगे या नहीं, इसी पर बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम और अयाज अमीर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने नुमाइंदे इरफान मलिक को साथ लेंगे, क्योंकि वो हमें ब्रीफली बताएंगे कि ये जो TORs अपोजिशन जमातों की जानिब से सामने आई हैं। इरफान, आपको आवाज आ रही है? जी जी शाजिया, मैं आपको इरफान जरा ब्रीफली बता दीजिएगा कि क्या TORs के मुतालबात हैं, नकात के बारे में बताइएगा। शाजिया देखिए, सबसे पहले तो हम अपोजिशन के मुतालबात की अगर बात करें तो मुस्तैफी होने का कहा जा रहा था कि वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए तहकीकात से कबल। लेकिन जो छोटी सियासी जमातें, अददी एतबार से छोटी सियासी जमातें थी, उन्होंने बड़ी सियासी जमातों से इतफाक नहीं किया, जिसकी वजह से एजेंडे में से ही ये बात निकाल दी गई कि वजीर आजम का इस्तीफा मांगा जाए या ना मांगा जाए। उसके बाद TORs की जो तैयारी थी उसमें भी काफी वक्त लगा। कल ये TORs मुकम्मल नहीं हो सकी, आज ये TORs मुकम्मल की गई हैं। 90 डेज का कहा गया है कि वजीर आजम और उनके खानदान के बारे में जो तहकीकात हैं वो 90 दिन में मुकम्मल हो जानी चाहिए। बाकी लोगों के लिए बेशक 1 साल लगाया जाए ना। 1956 के कानून के तहत हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बनाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और उस सदारती ऑर्डिनेंस को फिर पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कमीशन बन सके। उसमें यह भी कहा गया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ खुद उस कमीशन के सामने पेश होंगे, पेश होकर अपनी सफाई पेश करेंगे और वजीर आजम के जो बच्चे हैं वो भी इस बात के पाबंद होंगे कि इस कमीशन के सामने जाएंगे और कमीशन के सवालात का जवाब देंगे। जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं उन इल्जामात का भी वो इस कमीशन के रूबरू जाकर जवाब देंगे। इंक्वायरी के मुतालिक अपोजिशन ने यह कहा है कि इंक्वायरी ओपन होगी और पब्लिक होगी, यानी इसमें रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डे बाई डे बेसिस पे जो हेयरिंग हो रही है उसको पब्लिक किया जाएगा ताकि जो भी चीज सामने आ रही है वो अवाम तक पहुंच सके। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब कोई ये इतराफ कर लेगा कि यह हादसे वाकई पनामा लीक्स में जो इंकशाफात हुए, जब उन असासाजात को तस्लीम कर लेता है तो उसको इल्जाम अलह तस्वर किया जाएगा। इल्जाम अलह का इसमें वर्ड यूज किया गया है। तो इसमें ये तमाम चीजें जो है वो कहा गया कि देंगे और जितनी इमलाक खरीदी गई हैं वाज़ेह करना होगा कि इमलाक किस सन में खरीदी गई, पैसा कहां से आया और पैसे की ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से किस तरह हुई। अब अपोजिशन के जो डिमांड थी उनमें से इस्तीफा तो एक तरफ रह गया, ये अपोजिशन की TORs है जो हुकूमत को भी भिजवाई जाएंगी और इंक्वायरी कमीशन को भी भिजवाई जाएंगी कि अपोजिशन की ये TORs है, इन्हें उन TORs में शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। अयाज साहब, 15 नुकात पर मुत्तफिक होगी अपोजिशन जमातें, मगर PM से इस्तीफे का मुतालबा जो है वो सामने नहीं आया। PM का वो जो ऐसे कोई अहम है नहीं, वो तो एक एकेडमिक इशू है। वो तो आप कहते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। 1977 में भी जमातों ने कहा था कि भुट्टो साहब के होते हुए फ्री इलेक्शंस नहीं हो सकते, वो चाहें तो वो बात नहीं है। सबसे अहम बात जो आज हुई है वो ये है कि ये जमातें जिनकी सोच मुख्तलिफ है, जिनके 2 हफ्ते पहले रास्ते मुख्तलिफ थे, वो इस TORs पे इत्तफाक मुकम्मल उनका हो गया है। हुकूमत के लिए आज गुंजाइश तब निकलती या आसानी तब पैदा होती कि इनका इत्तफाक के बजाय ये अग्री ना करते और छोटी छोटी बात लेके सामने आ जाती।
لیکن ماں فاروق ستار بھی بیٹھے ہیں, افرا صاحب خٹک بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی ہے, اور وہ سب کے سب اس پہ اتفاق. یہ میرا خیال ہے کہ بہت اہم چیز ہے, اور حکومت کے لیے یہ کوئی اچھا خبر نہیں ہے, اور نیک شگون حکومت کے لیے نہیں ہے. یہ جو آج کا جو ہے حکومت مانتی ہے نہیں مانتی وہ بات کی بات ہے, پر اتنا جلدی ان مختلف الآراء جماعتوں کا اس پہ آ کے اتفاق کر لینا یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے سر 3-4 ہفتے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے بیٹھے گی, ایم کیو ایم بھی ان کا حصہ بنے گی, اور سارے لوگ 15 نکاتی ایجنڈے پہ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ 3 نکاتی ایجنڈے پہ بھی ایگری کرنا بڑا مشکل, 15 نکاتی ایجنڈے پہ 9 جماعتیں, آپ 9 ستاروں کا ہمیشہ ہمیں ذکر کرتے ہیں 1977 والا معاملہ, تو یہاں پہ تو 9 جماعتیں دوبارہ سے بنی ہیں. اور کل تک ایاسب یہ خبر تھی کہ 9 جماعتوں میں سے جو بڑی 3 جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, انکلوڈ کر لیں آپ اس میں جماعت اسلامی بھی, تقریباً ساری جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم اگری کرتی ہیں استعفیٰ مانگنے کے لیے. صرف 2 جماعتیں ایسی تھیں جو کہہ رہی تھیں یہ ابھی استعفیٰ نہ مانگا جائے. آپ ذرا سیاسی پختگی کا دیکھیں کیسا مظاہرہ ہے کہ اتنی بڑی جماعتوں نے, انہوں نے کہا کہ دس از, جیسے آپ نے کہا کہ ایکڈیمک میٹر ہے, اٹس ناٹ این ایشو, ہم سارے اکٹھے چلیں گے. تو یہ سارے اکٹھے چلنے والا جو معاملہ ہے, یہ جیسے میں ایک زمانے میں کچھ دنوں پہلے تک یہ ڈسکس کرتا تھا کہ اب وزیر اعظم صاحب کے پاس شاید 3 چوائسز ہیں, یا تو سٹیٹس کو چلتا رہے, یا وہ پی ایم ایل این کے اندر تبدیلی کریں, اور یا وہ ڈیزالو کریں. آج کے بعد ایاز صاحب مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو پہلا والا تھا سٹیٹس کو وہ وزیر اعظم کے پاس اب نہیں رہا. یہ جو آج ہوا ہے, جو تاریخی کام آج ہوا ہے, اس کے بعد اب وہ پرانا نظام جو ہے, جو سٹیٹس کو اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں بھی تو وہ برقرار نہیں رہ سکتا. وہ والی ونڈو اپرچونٹی جو ہے وہ بند ہو گئی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میری جتنی عمر ہو چکی ہے, ہم تو پاکستان کی تاریخ میں موومنٹس اور تحریکیں ہم نے کئی دیکھی ہیں ایسے آئے. اس بار میں سمجھتا تھا ان جماعتوں کا اکٹھا ہونا, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, وہ ناممکن ہے, لیکن اتنے چند عرصے میں یہ ہو جانا, اتفاق کر لینا, آپس میں یہ جھگڑے نہیں, اور انہوں نے میچورٹی دکھا رہے ہیں. یہ تو پرائم منسٹر کے استعفے پہ لڑ پڑتے, لیکن عمران خان جیسے آدمی بھی جو کہ اپنا موقف بڑا سخت رکھتے ہیں, پیپلز پارٹی, اور دھرنوں کے وقت آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے پہ کیسے گولہ باری کر رہی تھی, اور کیا زبان استعمال کر رہے تھے, اور کیا لیکن یہ جو ہے نیا. اور جو ایک کمی تھی کہ 1977 اس کے بعد اے آر ڈی بنی, جب مشرف کے کو سے پہلے نوابزادہ نصر اللہ خان ایک بہت اہم کردار ادا کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی جگہ چودھری اعتزاز احسن نے لے لی ہے. پاکستان کے نئے جو نوابزادہ نصر اللہ خان ہیں وہ یہ ہیں, اپنی جماعت میں بھی انہوں نے ایک سب سے آگے اور ہٹ کے اور ایک سخت موقف اختیار کیا شروع میں, جب باقی جماعت وہ نہیں کر رہی تھی. اور آج یہ ہے کہ بلاول بھٹو بھی وہیں ہیں, اعتزاز احسن بھی وہیں ہیں, شرین امان جو کہ قیادت کے بڑی وہ نزدیک ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں, اور وہ باخبر رکھ رہے تھے اپنی قیادت کو بلاول بھٹو. تو یہ جو آج ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر ان کے ساتھ کون کھڑا رہ گیا ہے, مولانا فضل الرحمان, اور ان کے ساتھ سیاسی تنہائی, سیاسی تنہائی ہے. دیکھیے دھرنے کے وقت جمہوریت کی خاطر, جمہوریت خطرے میں, اے این پی ساتھ ہوتی تھی, باقی ساتھ ہوتی تھی. اے این پی والوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ تضاد ہے فرنٹیئر میں, کیونکہ وہ دونوں پاور کا جو ہے وہاں ان کے پاس ہے, ان کی ٹرف کو وہاں سے نکالا گیا ہے. لیکن یہ کمال میچورٹی ہے, یا آپ اسے کہیں کہ پتہ نہیں, یہ مجھے کچھ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو گرمیاں شروع ہوئی ہیں, یہ جو سمر ہے, یہ لمبا بھی ہوگا اور اس میں شدت بھی آئے. سر گلی بند ہے, پی ایم ایل این کے لیے داخل ہو گئی ہے پی ایم ایل این ایک بند گلی میں. اچھا یہاں صاحب آپ دیکھیے کہ جو ٹی او آرز جس پہ متفق ہو گئے ہیں, اتحاد ان کا مکمل اتفاق ہو گیا ہے, اس میں بڑی سخت ٹی او آرز ہیں.
ایک تو وہ قانون کہہ رہے ہیں کہ 1956 والا جو ہے وہ نہیں چلے گا, ہم ایک نئی قانون سازی کریں گے, اس کا آرڈیننس آئے, اس کے تحت یہ سارا کمیشن بنایا جائے گا. پھر برڈن آف پروف, جو بوجھ ہے ثبوت ثابت کرنے کا, وہ انہوں نے ڈال دیا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر اور ان کے خاندان کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بیچ میں ہوگا. پھر 90 ڈیز کی لمٹ دے رہی ہے. سر اتنے سخت ٹی او آر جو ہیں, پھر یہ کہہ رہے ہیں پبلک انکوائری ہوگی, پبلک کے لیے کھلا ہوگا. مطلب ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو آپ سمجھیں کہ وہ جو ایک ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹا جائے گا پہلے دن. یہ آپ صاف کہہ سکتے ہیں ان ٹی او آرز کو سامنے رکھ کے جو ابھی آئے ہیں کہ حکومت ان کو نہیں مان سکتی. سو پھر ڈیڈ لاک, ڈیڈ لاک ہوگا. پھر یہ جو ہیں جماعتیں جو آج جنہوں نے ٹی او آرز پہ اگری کیا ہے, یہ شروع ہوئے تھے, جو احتجاج کی کال دی تھی صرف ایک آدمی نے دی تھی, پی ٹی آئی کے عمران خان نے. آج وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. استعفے کی بات وہ تو ہٹ گئی, وہ کوئی اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی او آرز کمیشن بنے تو اس طریقے سے بنے, کمیشن کی تشکیل ہو تو اس کی کاروائی ایسے شروع ہو, اس کا طریقہ کار یہ ہے. اس پہ تو سارے اتفاق کر گئے ہیں. سر بڑا سخت ہے وہ بھی. تو جلسے جو جلسے وغیرہ ہیں, اب تو کوئی ان میں کچھ یہ نہیں رہا کہ جی آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب تو وہ ایک ان کے پاس ایک پارچہ ہے, پارچہ جات پارچمنٹ ہے, ڈاکیومنٹ ہے کہ جس پہ ساروں کے دستخط جو ہیں آ چکے. اچھا سر, دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بنوں میں نیا ایئرپورٹ بناؤں گا اور مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ سکیمز کا اعلان کر رہے ہیں. بلوچستان جا رہے ہیں, بنوں جا رہے ہیں, کہیں سڑکیں بن رہی ہیں, کہیں ایئرپورٹ بن رہا ہے, کہیں کسی کو گیس دی جا رہی ہے. یہ ٹوٹلی irrelevant چیزیں ہیں. یہ جو ابھی سیاسی ماحول ہے, جو ایکچولی اسلام آباد میں اعتزاز صاحب کے گھر میں سری پائپ بن رہے ہیں, وہ ان کو تو خوشبو بھی نہیں آ رہی ہے اس کی. شاید ان کو قطن کوئی, ان کو یا تو مشورہ بڑا غلط دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ خود سے جو درجہ حرارت ہے, آپ کا سیاسی درجہ حرارت, اس کو خود سے بڑھا رہی ہے. یہ تو ان کے سیاسی مفاد میں نہیں ہے. اس میں جو حالات کی شدت میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. رولنگ پارٹی کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا. جو زبان استعمال کر رہے ہیں, جو کوئٹہ میں کل زبان استعمال کی گئی, جو چیف منسٹر جو ہیں بلوچستان کے, کہ ان کو اگر حکومت نہ کرنے دی گئی تو پھر حکومت کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ تو آپ ایک سما پہلے ہی جنگ و جدل کا آپ کر رہے ہیں. جو آج بنوں میں زبان استعمال کی گئی, پتہ نہیں دال کی وہ منہ کا مسور اور اس قسم کی, وہ ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں کیا, یہ منہ اور مسور کی دال. یہ دیکھ تو اب دیکھ بھائی, بات سنیں, پیناما لیکس ہے, اس کا جو ہے کوئی آپ کے اوپر الزامات ہے, اس کا آپ نے جواب دینا ہے. جواب آپ سے آ نہیں رہا. اب یہ جو ہے, میرا خیال ہے کہ ہم کچھ پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. گورنمنٹ اگری نہیں کرے گی, اپوزیشن کہے گی کیونکہ وہ اگری نہیں کر رہے, تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں. ٹھیک ہے ایاز صاحب, اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ سیاسی مہاجرہ کتنی گرم ہو رہی ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اپوزیشن جماعتوں کا ٹی او آرز پر اتفاق ہونا یہ حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ ایاز صاحب, حکومت اس کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہی. جس طرح نواز شریف صاحب اپنے جو خطابات ہیں اس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال. نہیں دیکھیں, حکومت ڈیسپریٹ ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز ہو گیا ہے, خطرہ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے کیا. جو کرنا چاہیے تھا پہلے, کہ جو آج زبان یہ استعمال کر رہے ہیں وہ اتنی فراخ دلی سے خود ہی ٹرمز آف ریفرنس آ کے کر دیتے کہ تمام قوم کی اور اپوزیشن پارٹیز کی زبانیں بند ہو جاتی. پر اتنی وہ کہ آپ کیا کہہ لیں مدبرانہ لیول, یا وہ کہاں سے وہ آتا. تو وہ شروع ہی اس انداز سے ہوئے, پہلے خطاب میں, دوسرے خطاب میں, اور انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس ایسے دیے جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو 7 سمندر ہیں دنیا میں ان سے بھی وسیع ٹرمز آف ریفرنس تھے کہ پتہ نہیں کب سے شروع ہوں. تو وہ انہوں نے اپنا مذاق پہلے خود بنا دیا. اب جو ہے پہل, انیشیٹو کہ وہ کوئی چیز کریں اور سیاسی منظرنامے کو کوئی شکل دے سکیں, وہ انیشیٹو حکومت کے ہاتھ سے, وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب ان کے ساتھ ان کے پاس سوائے یہ جو ہے بنوں والی تقریر اور کوئٹہ والی زبان اور اس قسم کی,
यही है। सर स्टेटस को चलता नजर नहीं आता, अब इनको कोई ना कोई। अच्छा सर, आप जरा इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कल कोर कमांडर्स की मीटिंग थी, वहां पे वो ये कह रहे हैं कि हम कॉम्बिंग ऑपरेशन, हम चुन चुन के लोगों को, जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको मारेंगे। मुल्क हालत जंग में है, हुकूमत मुकम्मल तौर पे मफलूज है, और यहाँ पे नौ जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हो गई हैं एक मुश्तरका लाए अमल के ऊपर। सर इतनी इस नौयत की जो संगीनी, वो शायद हुकूमत को या वज़ीर आज़म साहब को नहीं समझ में आ रही। वो अभी भी जिस किस्म की बातें कह रहे हैं कि आपको सब्र करना होगा 2018 तक, और उसके बाद भी शायद आपको और मजीद सब्र करना पड़ेगा। ये जो उन्होंने ये बात कही, आप देखें हालात कहाँ जा रहे हैं, और आपकी सोच तो शायद उन्हें पता है कि ये ख़तरा है, इसलिए क्योंकि एक खिताब दूसरा खिताब, इन्हें लंदन जाना, एकदम वो बीमार होके गए थे और 4 दिन में सेहतियाब होके आ गए, और बीच में वहाँ पे थोड़ी ख़रीदारी भी पता नहीं रोलेक्स घड़ी की या किसकी की। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत के लिए मुश्किल। अच्छा सर, ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था, अब तो वो मुतनाज़ा हो गया क्योंकि हुकूमती कमीशन तो कोई बना नहीं, जैसे ऐलान किया था वज़ीर आज़म साहब ने, तो वो तो मुतनाज़ा हो चुका है। अब उसकी कोई वो ना किसी ने एक्सेप्ट करना है शाजिया, ना कोई बात है। वो तो आप यूं समझिए कि पहले से ही मुर्दा घोड़ा था, डेड हॉर्स था। अब वो जो है इनके बाद, इनके टीओआर्स आने के बाद वो मजीद डेड हॉर्स। तो सर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के लिए अब तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि वो जो हुकूमत ने टीओआर्स उनको भिजवाए हैं और जो खत लिखा है, सर ये जब कौम की मूड हो, अपोजिशन पार्टीज ये कह रहे हो, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्या देखते नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में बड़े ज़ीरक और ज़हीन और दूर देखने वाले जज साहिबान हैं इस सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई ऐसे करेंगे? अच्छा सर, इधर से जो टीओआर्स बनाए जा रहे हैं वो वज़ीर आज़म को फंसाने के लिए बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कोशिश हो रही है कि ऐसे टीओआर सामने आए जिससे वज़ीर आज़म साहब बच जाएं। अब वो नेचुरली क्लैश हो जाएगा, एक डेडलॉक आ जाएगा। डेडलॉक पहले है, वो डेडलॉक मजीद सख्त हो जाएगा, और उस डेडलॉक के ऊपर वज़ीर आज़म साहब खुद और मजीद तेल भी छिड़क रहे हैं। वो कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज जो है। अब उन्होंने देखिए ना, अपोजिशन पार्टीज ने इमरान खान जो है, जो हमेशा सोलो फ्लाइट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा देखें किस तरीके से वो ऐसे नहीं कर रहे, सबको मिला के और सबके साथ चल रहे हैं। और वो जो उनकी वो जो ख्वाहिश है कि आगे जाना और अकेले जाना, वो बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहे। एहतजाज की बात और है, लीड उन्होंने दी, लाहौर का जलसा किया, लेकिन ये जो आज एतजाज़ एहसन साहब के घर में हुई है, ये बड़ी अहम चीज़ है, और उसमें पीटीआई बराबर की शरीक है। अब इसका डेडलॉक जब होगा, और हुकूमत ये एक्सेप्ट कर नहीं सकती, मुआवजे आ जाए, आसमान से कोई मुआवजा एक और गिर पड़े और वज़ीर आज़म साहब कल जो है एक्सेप्ट कर लें, वो और बात है, पर मेरा ख्याल ये मुआवजा होने वाला नहीं है, वो मुमकिनात में शुमार नहीं। सर फैमिली के अंदर से किसी को वज़ीर आज़म बना दे सर, उसके लिए आपको वसी दिल चाहिए, वसी सोच चाहिए, ऐसे वो बात है नहीं। मैं आपको ये कोई मजाकन नहीं कह रहा। जो पार्लियामेंट्री पार्टी है नून लीग की, उसकी सोच की सही अक्कासी जो है वो दानियाल अजीज और तलाल चौधरी जैसे साहिबान जो हैं वो करते अभी हैं, भी अब भी करते हैं। जो भारी भरकम वजीर हैं काबीना के, वो कहाँ पे हैं? आपने तलाल चौधरियों पे बात छोड़ी हुई है, दानियाल अजीज़ों पे छोड़ी हुई है। मुझे तो हमदर्दी हो रही है परवेज़ रशीद साहब से। मतलब आप फिर उनको वहाँ ले आते हैं, उनके चेहरे पे परेशानी होती है, वो अपना हक़े वफादारी अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी, वो परेशान। चौधरी निसार अली खान कहाँ है? उनकी वो जो पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अगर करनी चाहिए तो आज करनी चाहिए जब हुकूमत मुश्किल में है। सर हुकूमत के पास है ना जो कोई स्ट्रैटेजी होती, कुछ कह सकती, कोई जवाब उनसे नहीं आ। अब वो क्या वज़ीर आज़म साहब ये समझते थे कि जो हमने TORs लिख के भेजे हैं चीफ जस्टिस साहब वो मान जाएंगे और सारी कौम कहेगी वाह 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 क्या बात है? सर वज़ीर आज़म साहब शायद ये नहीं सोच रहे थे कि ये 9 की 9 पार्टियां मुत्तफिक हो जाएंगी किसी मुश्तरका लाए अमल के ऊपर। ये तो बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे थे कि ऐसा होगा। ये जो चीज़ है मेरे लिए डॉक्टर साहब, आज मैं दोबारा कह रहा हूँ, हैरानगी थी कि फ़ारूक सत्तार भी वहाँ हैं, अफरत सियाब खटक वहाँ पे हैं, दूसरी जमातों के लोग हैं। सर अवामी प्रेशर आएगा?
سو عوامی پریشر تو اس کے بعد آہستہ آہستہ بلڈ، یہ جو انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا تھا چیرنگ کراس پہ، اس کی کتنی تیاری تھی؟ ایک اعلان کیا تھا صرف. سر اب شاید عوامی پریشر کی ضرورت بھی نہ پڑے. اب آپ دیکھیے کہ اتنی ساری جماعتیں ایک سائٹ پہ ہو گئی ہیں اور مکمل طور پہ ایک وہ سیاسی تنہائی، ایک مولانا صاحب کے علاوہ اور ایک وہ ڈاکٹر مالک کی شاید ایک سیٹ ہے نیشنل پارٹی والے، وہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں بچا ہے ان کے ساتھ. سر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو وزیر اعظم صاحب کو پھر بھی کرنا چاہیے کہ آئیے کرتے ہیں، بیٹھ کے کرتے ہیں، مسئلے کا حل کیا ہے، پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان اور بحران کا اور اس قسم کی شدت کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم حالت جنگ میں ہیں، بہت سارے مشکلات ہیں. سر ان کو مشورہ ٹھیک نہیں دیا جا رہا. جو ان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، جو ان کی سیاسی حکمت عملی ہے، وہ مزید معاملے کو خراب کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ مشورہ صحیح نہیں دیا جا رہا. وزیر اعظم صاحب صرف رابطہ مہم جاری رکھے ہوئے افتتاح پہ افتتاح کریں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ان کے خلاف سر جوڑ کر بیٹھ گئیں. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم ٹیکس چوری کے حوالے سے، کیونکہ پاناما لیکس کے بعد جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہے وہ ٹیکس چوری. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. جس طرح کے پاناما لیکس کے بعد جو ٹیکس چوری کے حوالے سے آوازیں اٹھی ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے قوانین پیسہ باہر بھیجنے کے حوالے سے کیا ہیں. اس پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق نے. آپ ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ ذرا بتائیے گا کہ فارن کرنسی اور آف شور کمپنیوں کے حوالے سے ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جی اگر آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں پرپز کے لیے بھی کہ بہت سی ٹیکس لیٹیگیشن کی جائے، مگر ایک آفس ہولڈر کے لیے جب وہ اس طرح کی کمپنی کا استعمال کرتا ہے تو پاکستان کا ایک ایسا قانون جو 1 جنوری 1985 سے نافذ عمل ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو ایک پبلک آفس ہولڈر کے لیے کسی شکل بھی اکنامک ریفارم پروٹیکشن ایکٹ یا دوسرے پاکستان میں جو ٹیکس ایمنسٹی تھی اس کا استعمال دراصل براہ راست اس بات کا ثبوت ہوتا ہے، یا اسے آپ یہ کہہ لیے کہ اعتراف ہوتا ہے کہ اب وہ اس قسم کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. یہ ایک ٹریپ ہوگا کیونکہ جب بھی 1999 میں مشرف نے یہ نیب آرڈیننس جاری کیا تو انہوں نے اس کی جو تاریخ اجرا تھی وہ 1 جنوری 1985 رکھی، اور اس کو بعد میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی اس لاء کو ویلیڈیٹ کر دیا اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ریٹروسپیکٹو لاء بنایا جا سکتا ہے. اب اگر اس مفروضے کو مان لیا جائے کہ بہت سا پیسہ پاکستان میں جا سکتا تھا 1992 سے لے کر 99 تک، جب تک کہ ہمارے پاس پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ میں کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، تو اگر کسی نے یہ ایسا استعمال کیا اور اس بات کا اعتراف کر لیا تو وہ پھر لازم طور پر اکنامک ریفارم پروٹیکشن ایکٹ کے تحت شاید ٹیکس تو نہ دے، مگر اس کے تحت احتساب کے قانون کے تحت، اس کا میں نے ابھی ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب جو آرٹیکل 4 تھا اکنامک پروٹیکشن ایکٹ کا، اس میں کہا جاتا تھا کہ آل سٹیزنز آف پاکستان وہ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اور ان کو بینک اکاؤنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی فارم میں وہ جتنا بھی پیسہ لے جائیں وہ باہر لے جا سکتے ہیں. کیا یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے؟ جی یہ جو تھا 92 سے لے کر 99 تک جہاں تک یہ لاء رہا تو کسی قسم کی پابندی نہیں تھی. گو کے بعد میں جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک ٹریپ لے ڈاؤن کیا گیا کیونکہ یہ ایک قانون بنایا گیا تھا دراصل بزنس کو شاید کرنے، لیکن باہر کیف آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو اس وقت بھی کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے لاء موجود تھے، اور اس قسم کی حرکت کو ایک ریاستی سطح پر ایسا قانون بنانا اور اس کا استعمال کرنا ناجائز تو نہیں مگر غیر اخلاقی ضرور تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب آرٹیکل 5 پھر اس کو امیونٹی بھی دیتا ہے کہ آپ نے اگر 92 سے 99 تک یہ کام کیا ہے تو آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا اس کے متعلق. صرف اس کا تعلق صرف 3 قوانین سے تھا جس کے تحت سوال نہیں پوچھا جا سکتا تھا. اول انکم ٹیکس کا لاء، تو آپ انکم ٹیکس نہیں دیں گے. FIA کا لاء، اگر آپ نے کوئی باہر پیسہ لے گئے ہیں تو اس کے بارے میں صرف آپ کو نہیں پوچھا جائے گا. اور تیسرا جو تھا ہمارا جو لاء تھا فارن ایکسچینج ریگولیشن، مگر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس سے آپ اگر اس طرح کا لاء استعمال کریں گے تو دراصل آپ نے اعتراف کر لیا اس طرح کے جرم کا، اور پھر آپ کے اوپر جیسا میں نے عرض کیا پبلک آفس ہولڈرز کی جو جواب دہی کا قانون ہے وہ آٹومیٹکلی عمل میں آ جائے گا.
اور آپ نہ الیکشن لڑ سکیں گے. اور یہ جو پہلو تھا جس کی میں نے عرض کیا کہ ایک تو مشرف نے آ کر اس لا کے اندر یہ جو بہت بڑا لوپ ہول تھا اس کو پلگ کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بڑا زبردست کام کیا کہ احتساب کے قانون کو 1 جنوری 1985 سے لاگو کر دیا. اور یہ قانون پاکستان اب بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو 99 کے بعد سے تو اب یہ پیسہ آپ لے کر نہیں جا سکتے, صرف آپ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے اور اس سے پھر آپ کو ذرائع بھی بتانے پڑیں گے اور جس مقصد کے لیے آپ باہر بھیج رہے ہیں وہ بھی بتانا پڑے گا. اور اگر وہ بزنس کے لیے ہے تو $5 ملین تک آپ کو اسٹیٹ بینک کی اجازت کی ضرورت ہوگی, اور اس سے بیونڈ پھر EC میں آپ کا کیس اپروو ہوگا. تو اگر آپ یہ بتا نہ سکیں کہ کس ذریعے سے آپ باہر پیسہ لے گئے ہیں تو باقی قوانین جو ہیں وہ حرکت میں آ سکتے ہیں؟ جی, ابھی تو 99 کے بعد 11 دسمبر 1990 کے بعد تو آپ پہ انکم ٹیکس بھی لگ جائے گا, آپ پہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی درج ہوگا, اور آپ کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک بھی فارن ایکسچینج ریگولیشن کی جو خلاف ورزی ہے اس کا کیس بنا سکے گا. مگر جیسے میں نے عرض کیا, جن لوگوں نے یہ کام 1985 سے لے کر آج تک بھی کیا ہو اور وہ پبلک آفس ہولڈر بھی ہوں تو ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ نیب آرڈیننس 99 کے تحت کرنی پڑے گی اور وہ اس سے نہیں بچ سکے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب جی, ایاز صاحب میں جو کل کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 92 سے 99 تک جو قوانین لاگو تھے وہ حکمران طبقے نے ایسے بنائے تھے کہ انہوں نے جتنے کام کیے ہیں ان کو پروٹیکشن مل جائے. وہ جو 19ویں صدی فلاسفر کی میں بات کر رہا تھا کہ جب عادت پڑ جاتی ہے حکمران طبقے کو لوٹ کھسوٹ کی تو پھر وہ ایسے قوانین بنا لیتا ہے. مشرف کے دوران جب مشرف صاحب آئے ان کو یہ پتا چلا کہ 92 سے 99 تک اتنا بے تحاشا پیسہ باہر جا رہا ہے اور کسی بھی فارم میں کوئی آپ کو اکاؤنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی, آپ کیش بھی لے جا سکتے تھے, تو پھر انہوں نے یہ امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں قانون میں جو بڑی اچھی امینڈمنٹ ہے اور اب جو ابھی تک موجود جی ہے اب وہ لاگو ہے, 99 سے آج تک وہ لاگو ہے. اور جو ڈاکٹر اکرام الحق کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آفس ہولڈر جی MNA, MPA, سینیٹر, وزیر, مشیر, وہ جو ہے وہ پرانی دولت کے بارے میں کوئی جواز پیش نہ کر سکے تو جو نیب کے تحت اور جو الیکٹورل لاز جو ہیں اس کے تحت پھر کاروائی عمل میں آ سکتی ہے. سر یہ کاروائی عمل میں آئی تھی جسٹس قیوم کی عدالت میں, ایک دفعہ یہ سارا معاملہ اٹھایا گیا تھا. تو یہ آرٹیکل 5 جو اس میں تھا وہ امیونٹی کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو کوئی بھی حکومتی ادارہ, کوئی بھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. جسٹس قیوم صاحب تو ہمارے مہربان, جی انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. وہ ہمارے مہربان بھی رہ چکے ہیں, ہمارے مطلب ہمارے سلام دعا بھی ہے, ہمارے مہربان ہیں. لیکن جسٹس قیوم صاحب کو کہا کرتے تھے کہ یہ شریف خاندان کے فیملی جج ہیں, کیونکہ جو مسئلہ بھی شریف فیملی کی بزنس کے بارے میں ہوتا تھا وہ ایک موجزانہ طور پہ جسٹس قیوم ہی کی عدالت میں اور ان کے حق میں فیصلہ بھی ہو جاتا اور پھر وہ ایسے ہو جاتا. انہوں نے تو ایسے فیصلے کیے ہیں تو ان کو کوٹ کرنا تو ویسے ہی ہنسی کا سامان پیدا کرنے والی. اب جو 15 نکاتی لایا عمل آ گیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں کور کر لی گئی ہیں. اب نیا آرڈیننس آئے گا, اس نئے آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے گا, اس میں یہ والے قوانین جو ہیں یہ اب استعمال نہیں کر پائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات تو پھر یہ آگے نچوڑ یہ ہے, آپ کو کوئی بین الاقوامی فورنزک آڈیٹرز کی بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتراف آ چکا ہے کہ ہمارے پاس آف شور اکاؤنٹس ہیں, چاہے وہ بیٹوں کے ہیں, وزیر اعظم کے ہیں, وہ بات کی بات ہے, پر وہ خاندان ایڈمٹ کر رہا ہے. یہ خود سے غلطی ہو گئی. ہمارے پاس لنڈن میں یہ پراپرٹیز ہیں, انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے, ان پہ واجب ہوتا ہے ٹرمز آف ریفرنس کے لحاظ سے جو اپوزیشن پارٹیز نے دی ہیں, اخلاقیات کے حوالے سے بالکل صحیح کہا آپ نے, کہ کہاں سے یہ آئے, کیسے لے کر گئے, اور پھر کیا وہ پاکستان کے قوانین کے تحت آتا ہے یہ نہیں ہے. اور اگر یہ ہو جائے تو جو ہے سر, میں جو ہم یہاں پہلے بھی کہہ چکے ہیں, جعلی ڈگری والی جو بات ہے, BA کی شرط صرف ایک الیکشن میں ضروری تھی کہ آپ BA ہوں گے, آج BA کی شرط ضروری نہیں ہے.
لیکن میں نے 10 سال پرانے الیکشن میں اگر یہ کہا ہو کہ میں بی اے تھا اور میں نہیں تھا تو میں ڈسکوالیفائی. ٹھیک ہے، اخلاقی کچھ جواز بھی ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے اور ٹیکس نظام میں بہتری بھی آنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری جمہوری سروائیول کے لیے بھی بہت ضروری ہے. بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے صحافت کے حوالے سے جو کہ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جو حق کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے. آج عالمی صحافت کا دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آج یوم آزادی صحافت منایا جا رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور عالمی سطح کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آزادی صحافت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں. ایاز صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آزادی صحافت کہاں سے کب آئی اور کس کے مرہون منت آئی؟ دیکھیے، تاریخ تو بہت لمبی ہے. بہت بڑا وار اس پہ آیا تھا. جو اخبارات تب تھے، جو ایوب خان کا مارشل لاء لگا 58 میں 58 میں، اس میں بہت ساری بڑے بڑے نام تھے. پاکستان ٹائمز، امروز وغیرہ وہ حکومت نے لے لیے. تب امروز اور پاکستان ٹائمز کا ایشیا میں شمار ہوتا کہ اتنے وہ اچھے اور معیار کے تھے اور بڑے پروگریسو اخبارات تھے. اور جو سارا قوانین کا ڈھانچہ بنایا گیا پریس کو کنٹرول کرنے کی، تب یہ میڈیا تو تھا نہیں، ٹیلی ویژن تو تھے ہی نہیں تھا، وہ ایوب خان کے زمانے میں ہو. لیکن وہ اب اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو آج کل کا میڈیا جو آپ دیکھتے ہیں، یہ جو ہے اس میں مظہر عباس صاحب یقیناً مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، اور وہ ہیں یہاں پہ، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. فوجی آمروں کا حصہ بھی اس آزادی صحافت میں نمایاں ہے، جو کہ آپ کو سر نمایاں ہے یا کیا ہی انہوں نے شروعات ہی انہوں نے کی. دیکھیے، ایک بات ہے، ضیاء الحق کے زمانے میں 3 جرنلسٹ کو کوڑے بھی لگے. جرنلسٹ نے تحریک بھی چلائی، لیکن اس تحریک کی وجہ سے کوئی ثمر صحافت کو نہیں ملا سوائے ایک تاریخ کے. جو ایکسپینشن ہوئی اخبارات کی، وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی. میں آپ کو ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں. جنگ لاہور میں، نوائے وقت کراچی میں، فرنٹیئر پوسٹ پشاور میں، مسلم اسلام آباد میں، یہ سارے کے سارے دستخط جو نیچے ہیں یہ مارشل لاء ایڈمنسٹریشن کے نیچے سے. یہ 120 ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں، اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں. وہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تمام جو اینکرز ہیں بشمول آپ کے، سال میں 2-3 دفعہ سارے مل کے جہاں پہ مشرف صاحب کا پتہ ہو کہ وہ دبئی میں ہی، وہاں تو آپ کو جھک کے ان کو سلام کرنا چاہیے. یہ تنخواہیں وغیرہ جو ہیں آپ کی، یہ کسی جدوجہد سے آپ کو نہیں ملی. یہ وہ آپ کا مطلب ہے کہ آزادی بھی کسی جدوجہد سے نہیں ملی. میں کہہ رہا ہوں جی، بدنام زمانہ جو ڈکٹیٹر تھا اس کو تمام اینکرز کو کھڑے ہو کے، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، کرنا چاہیے. جو صحافت میں پیسہ آیا ہے، یہ جو آج بڑے نوجوان آپ کے پہلے جو سی ایس ایس جانا چاہتے تھے، اب میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، اس کا اگر کوئی گاڈ فادر ہے تو مشرف. چلے ہمارے ساتھ تو سر بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں میڈیا کے لیے. سب سے بڑے جمہوریت پسند تھے بھٹو صاحب، نواز شریف، وہ برداشت نہیں کر سکتے. مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب، آپ نے یقیناً گفتگو سنی ہوگی، کیا کہیں گے آپ؟ ہماری صحافت، آزادی صحافت، ہم لوگ صحیح طور پہ، غیر جانبدار طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ چلے، ہم نے ویسے بھی عاموں کو خراج تحسین پیش کر ہی دیا ہے آزادی صحافت کا، لیکن کسی دباؤ کی وجہ سے ہی انتخابات ہوتے ہیں اور کسی دباؤ کی وجہ سے آزادی ملتی ہے. اور یہ دباؤ جو ہے یہ میڈیا اور ان کے کارکنوں کی جدوجہد کے نتیجے میں. دیکھیے، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی کسی کے توفیل ملیے، دے دیں، اس کو کریڈٹ دے دیں، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، جس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیں. لیکن پریس اینڈ پبلیکیشن کی موومنٹ جو تھی، وہ جنیجو صاحب جب آئے تو جنیجو صاحب نے سب سے پہلے اس کو ریپیل کرنے کی بات کی. لیکن وہ ایک اسٹرگل کے نتیجے میں، وہ پریشر تھا، ورنہ گورنمنٹ کو کیا تھا، نہیں کرتی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس. کوئی چیز تھی نا، کوئی ڈیمانڈ تھی جس کو مانا گیا ہے. تو جو ڈیمانڈ منوانے والے ہیں ان کو اگر آپ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، بالکل نہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مشرف صاحب کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، وکٹم آف ہز اون کریشن، ٹھیک ہے، یہ خود ہی کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو. لیکن یہ کسی توفیل نہیں دیا تھا، یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ خواہش تھی کہ آزادی دی جائے. انڈیا سے مقابلہ تھا، اس لیے کہ کارگل کے بعد یہ ریئلائزیشن آئی تھی
کہ جب کارگل ہوا تو اس میں انڈین پروپیگنڈا جو تھا، کیونکہ منموہن سنگھ صاحب نے انڈین میڈیا کو پرائیویٹ ٹی وی چینلز اتنے لے آئے تھے کہ جب کارگل ہوا تو آپ میڈیا وار ہار چکے تھے، اور میڈیا کے وجہ سے ادھر آپ کے پاس صرف پی ٹی وی تھا، ادھر کئی درجن ٹیلی ویژن چینلز تھے. اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوا کہ جی اگر ہم اس کا مقابلہ میڈیا کا کیسا کریں گے، تو انہوں نے کوئی اس وجہ سے آزادی نہیں دی تھی کہ وہ بلیو کرتے تھے آزادی اظہار. اچھا مظہر صاحب، انڈیا میں جو پریس فریڈم کا انڈیکس ہے وہ تو بہت ہی برا ہے، کوئی 133 نمبر پہ آ رہا. ہاں سر، لیکن انہوں نے دی تھی نا، یہ تو فیکٹس ہے نا کہ دیکھیے مظہر صاحب، دیکھیے یہ آپ کی تشریح ہے اس تاریخ کے بارے میں. کوئی ایسا پریشر جو ہے، آپ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وزیر انفارمیشن جنیجو جب انٹرم دور جب بنا تھا، الہی بخش سومرو تھے، انہوں نے ہٹایا تھا، کوئی موومنٹ نہیں تھی، کوئی پریشر نہیں تھا. جہاں تک آپ مشرف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کارگل وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پریشر کی کوئی اسٹرگل کو آپ بالکل نگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نگیٹ کی بات نہیں ہے، حقائق ایسے نہیں سپورٹ کرتے. نگیٹ نہیں، اسٹرگل میں تو شاید پتہ نہیں ہم بھی رہے ہیں، وہ اور بات ہے. ایاز صاحب، کسی ڈیمانڈ، مسلسل ڈیمانڈز کی وجہ سے یہ ہوا ہے نا. پریس اینڈ پبلیکیشن کی ایک کنٹینیوس ڈیمانڈز آئی ہے. آپ جنیجو سے جو پی ایف یو جے کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اگر کہیں کسی کے ریکارڈ میں ہو تو اس میں پہلی ڈیمانڈ ہی جنیجو صاحب سے یہ کی گئی تھی کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ختم کیا جائے. اور یہ اس کے بعد کی سچویشن ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے. یہ اخبارات کی کلپنگز بھی مل جائیں گی کہ جنیجو صاحب سے جب پی ایف یو جے کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ختم کرنے کی طرف بات گئی تھی. تو اس پہ تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. آپ بادشاہ کے پاس جائیں اور درخواست کریں، عرضی کریں، اور بادشاہ جو ہے اپنی مہربانی سے وہ کر دے. جب بھی ایڈیٹرز کے، اے پی این ایس کے، باقی جب بھی ملتے ہیں مختلف سربراہان مملکت سے، چاہے وہ مشرف ہوں، نواز شریف ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، عرضداشتیں وہ ہوتی ہیں. کچھ جو ہیں بادشاہ وہ مان جاتے ہیں، تو وہ کوئی سٹرگل تو نہ ہوئی نا. سٹرگل تو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے، زبردستی کرائی ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں. اور جہاں تک میڈیا جو ہے، آج کل کا جو میڈیا ٹیلی ویژن ہے، یہ تو مانے نا کہ مشرف پہ تو کوئی پریشر نہیں تھا، وہ تو اس نے اپنی مرضی سے دیا. لیکن میں بالکل یہ مان رہا ہوں، ظاہر ہے مشرف صاحب کے پیریڈ میں لائسنس ملے، مشرف صاحب ہی نے لائسنس دیے، لیکن اس کے ریزنز میں کہہ رہا ہوں، میرے آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس کے ریزن وہ نہیں تھے کہ مشرف صاحب آزادی اظہار پہ بلیو کرتے تھے. اگر آزادی اظہار پہ بلیو کرتے تو 3 نومبر کو میڈیا پہ پابندی. وہ تو بہت 3 نومبر تو بہت بعد میں ہوا مظہر صاحب، بہت بعد میں ہوا. میں ایک آپ سے کہہ دوں، گزارش کر دوں، مشرف کا جب کو ہوا تھا تو زیادہ تر جو انگریزی جو پریس ہے، اس نے اس کو تقریباً ویلکم کیا تھا. ایک وہ چیز، ان کو اس وقت کے اخبارات، اس وقت کے اخبار نویس 99 میں مشرف صاحب کو بہت اچھے لگے تھے. جب بیٹھتے تھے بڑے بڑے جو سپوت صحافت جو تھے بعد میں جو بنے، میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ان کی کیا کس قسم کی وہ حالت ہوتی تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ مشرف ایک واحد حکمران تھا جو کہ کیمراز کے سامنے اعتماد سے کھڑا ہو سکتا تھا. پہلی لائیو پریس کانفرنس کسی حکمران نے کی ہے تو وہ مشرف نے کی. ٹھیک ہے، میں تو اس کی، دیکھیے مشرف، اگر آپ مشرف کو دوسرے عمروں سے کمپیئر کریں گے تو میں شاید کہوں گا کہ مشرف، اس لیے کہ ایک تو ماشاء اللہ نہیں لگا تھا، جس کو بھی ہم وہ کہیں، اٹ واز ناٹ اے پیور ماشاء اللہ. اس کے بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایاز صاحب، انفارچونیٹلی وقت بھی ختم ہو چکا ہے تو کنکلوڈ نہیں کر سکتے، کسی اور دن ہم صحافت اس کا پروگرام کا ٹیپ تھوڑا بنا کے مشرف صاحب کو بھجوا دیں، شاید بیماری میں ان کے کام آئے کہ چلے. ایاز صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.